गुमराह एपिसोड 172। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो आबी बहुत बेफरावा था। मुझे देखते ही बोला, यह है वो औरत जिसके लिए हम इतना हलकान होते रहे। ये लालच की गठरी, इसे रुपए के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। क्या ये काफ़ी नहीं कि वो धोखे से एक जागीर की मालिक बन बैठी है? और क्या चाहिए उसे? आराम से आबी, आराम से, इतने तल्ख ना हो जाओ। दूसरे की बात भी समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझूं? रह क्या गया है बाकी समझने के लिए? मैं बहरहाल आज यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे मालूम है सुबह तुम्हारे दिल में यही ख्याल उभरा था कि मैं शायद आसिया को पसंद करने लगा हूँ। मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोच रहा था। मुझे ये भी ख्याल था कि शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है, मगर मैं लानत भेजता हूँ उस पर। कोई औरत ऐसी हरकत भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। कारखानी का कोई कसूर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। क्या तुम यही नहीं सोच रहे थे सुबह से? तुम ठीक कहते हो अभी, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था और ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इस कदर हरीस औरत है वो कि इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जेल की जिंदगी ने उसे पागल कर दिया है। दौलत और दौलत, यही उसका ईमान बन चुका है। उसे ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी वो ये ब्रीफकेस छोड़ने पर आमादा नहीं थी। हालांकि मेरे नज़दीक इन नोटों की कोई कदर कीमत नहीं है। नहीं यार, ऐसी बहन का भाई होना भी गलत है। अपने ऊपर जुल्म है ये। पर मैं क्या करूँ अभी? फिर भी वो, उसने मेरी बात काट दी। बहरहाल तुम ये समझ लो कि मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मेरा साथ देते हो या नहीं देते, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं और उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। मेरा अपना भी यहाँ जी नहीं लगता। मगर ये भी तो सोचो कि ऐन मुमकिन है वो असगर अली खान दुरुस्त कह रहा हो और गाँव के लोगों को कारखाने के इमा पर ही अगवा किया गया हो। उससे भी पूछ लेते हैं, वो कौन सा दूर है। इतने में गौस मोहम्मद हमारे लिए खाने का बड़ा सा तश्त लेकर अंदर आ गया। खाना खा लें सरदार साहब, बहन जी तो अपने कमरे में बंद हो गई हैं। कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आओ गर्देजी साहब, पहले खाना तो खा लें। तुम खाओ यार, मुझे भूख नहीं है। दफा कर यार, तू किस चक्कर में पड़ गया है? अपनी अपनी नियत का फल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। चला मेरे भाई, खाना खा ले। गौस मोहम्मद उस वक्त पानी लेने के लिए वापस जा चुका था। आबी ने बड़ी बेदिली से खाने में हाथ डाला और सोच सोच कर लुक़्मे उठाने लगा। ये अजीब बात है जिलानी, मैंने बखुदा सोच लिया था कि मैं उससे शादी कर लूँगा। मेरी यही नियत थी, क्योंकि मैं समझता था कि वो बहुत दुखी है। उसने ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। हम उसके लिए कैसे कैसे हलकान होते रहे, मगर वो जिस अंदाज से तुम्हें पहली बार मिली, जिस तरह वो माजी का जिक्र करती है, जिस नज़र से वो दुनिया को देखती है, वो मेरे लिए हैरान कुन है। ना उसमें कनात है, ना सब्र, ना शुक्र। वो इज़्ज़त नफ्स भी नहीं रखती है। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गया हूँ। वो जो औरत होने पर फ़ख्र होता है, वो भी उसमें नहीं है। वो एक बच्चे की माँ है, मगर वो उसका जिक्र अजीब तरीके से करती है। यूँ बात करती है जैसे अपने गुर्दे के ऑपरेशन का जिक्र कर रही हो, गोया कोई बात ही नहीं हुई। इतने में गौस मोहम्मद वापस आ गया और हमारे पास जग और ग्लास रखकर राहदारी की तरफ निकल गया। बात यह है आबी कि तुम शायद उसे बहुत ही गलत समझे हो। वो ऐसी नहीं है। दफ़ा करो यार, वो जैसी भी है ठीक है। अभी हम खाना खाकर असगर अली के पास ज़रूर जाएंगे। झूठ सच का वहीं से पता चल सकेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि बात ये नहीं है। कुछ ही देर बाद हमने खाने से फारिग होकर ब्रीफकेस अलमारी में बंद किया और सिगरेट सुलगाकर कोठरियों की तरफ चल दिए। बाऊ जमल उस वक्त भी वहीं पहरा दे रहा था। वो बंदूक हाथ में लिए इधर उधर टहल रहा था। हमें देखकर वो ज़रा तनकर खड़ा हो गया। साहब जी, इनको डिनर खिला दिया मैंने तीनों को, पानी भी डाल दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, इनको सिगरेट वगैरह भी पिलाया करो। वो भी दे दिए हैं, ये बहन जी का हुक्म था। ठीक है। ये कहकर हम सलाखों के सामने जा ठहरे। कमरे के अंदर हल्का सा बल्ब जल रहा था और वैसा ही बल्ब बरामदे में भी रोशन था। हमें सामने देखकर वो और ज़्यादा संजीदा हो गए। उनकी दाढ़ियाँ बढ़ आई थी और यूँ लगता था जैसे वो बहुत दिनों से बीमार हो। असगर साहब, ज़रा इधर आए, आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है, मैंने असगर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो फौरन ही उठकर दरवाजे के पास आन ठहरा। मैंने आबी को बताया, ये असगर अली हैं। फिर उससे पूछा, मैंने सुना है उधर कोई ठेकेदार नज़र शाह भी था जो वहाँ कर्नल बना हुआ था। हाँ, वो भी मौजूद था, मगर वो इस वक्त कैंप में नहीं था जब आपने हमला किया। अच्छा, लाडली से बंदे उठाने का मशवरा तुम्हें किसने दिया था? दिलदार शाह ने, वो भी वापस नहीं आया। ये कौन था? उसने 200 मजदूर अपने जिम्मे ले रखे थे और तुम उसे कर्नल नज़र शाह कहते थे? जी हाँ, वो मलेशिया में काम करता था। कदीम खान का ओहदा क्या था? पहले वो मेजर कहलाता था, फिर कुछ लोग उसे कर्नल कहने लगे और वो कर्नल हो गया। ये बताओ कि इस मामले में अली जो कारखानी का नाम कैसे आ गया? वो कैसर अली का दोस्त है और बस। क्या ये उसका मशवरा नहीं था? जी नहीं,
قیصر علی کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ گاؤں گورایا صاحب نے اس کے ہاتھ گروی رکھا ہے اور بس۔ دلدار شاہ نے خود ہی یہ تجویز رکھی کہ مزدور وہاں سے لائے جائیں۔ مگر تم نے کسی کو بتایا ہے کہ اس بات کا مشورہ کارخانے نے دیا تھا؟ سچ پوچھیں تو یہ بات مجھ سے کہلوائی گئی تھی، شاید وہ دو آدمی یہی چاہتے تھے، ورنہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا، انہوں نے خود ہی یہ نتیجہ نکال لیا ہوگا۔ اچھا، لاہور میں تمہارا دفتر کہاں ہے؟ مال روڈ پر۔ پھر اس نے مجھے مکمل پتہ بھی بتا دیا۔ مال روڈ کے عقب میں ایک بلڈنگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ہم تم سے اس بل کی تفصیل مانگتے ہیں جو سرکاری دفتر میں جمع ہے، غالباً محکمہ انہار کے دفتر میں ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے 4 بل پھنسے ہیں وہاں، اور ایک صاحب ہے اس دفتر میں، غیاث ملسانی، وہ چیف انجینئر ہے، چیک انہی کے دفتر سے ملتا ہے۔ تو یہ بات ہے، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ وہ لوگ ہم سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آبی نے تنزیہ لہجے میں مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے بتائیں۔ جی نہیں، ویسے اگر آپ ہم پر کرم کریں تو اس عذاب کو ختم کر دیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہمارا جرم تو واقعی بہت بڑا ہے، مگر ہم براہ راست اس میں ملوث نہیں ہیں۔ نہیں پیارے، ہم سے کوئی رعایت مت مانگو۔ ہاں یہی بہت ہے کہ ہم نے تمہاری گردن نہیں اتاری، ابھی تم بہت دنوں تک یہاں رہو گے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور پہرے دار سے کہہ کر آئے کہ وہ ان پر کڑی نگرانی رکھے۔ کارخانے کو انہوں نے 7 نمبر میں بند کر دیا تھا، مگر ہم ادھر نہیں گئے۔ دیکھا تم نے، آسیہ ہم سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے ابھی، اس نے شاہد، صفدر اور کاظم کو ان کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اس سے غلط بیانی کی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، مگر اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میرا خیال ہے ان سے وہ چیک کی رقم لے لینی چاہیے، وہ مفت کا مال ہے، ہمیں نہ ملا تو یہ خود لے جائیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیا خیال ہے ہم اصغر علی کو لاہور نہ لے جائیں، اس سے کاغذات پر دستخط کروانے ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو پھر بہن جی سے بات کرو، اس کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں میں بات کرتا ہوں اس سے، تم ادھر کمرے میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آسیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھڑکی کے شیشے میں سے مجھے دیکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور مسکراتی ہوئی بولی، آپ کے دوست کا غصہ کم ہوا کہ نہیں؟ پاگل ہے وہ، خواہ مخواہ تمہاری نیت پر شبہ کر رہا تھا، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ تم نماز پڑھ کر ہٹی ہو؟ ہاں، آپ نے پہچان لیا؟ کیا کروں، کسی طرح چین ہی نہیں آتا۔ بھیا، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں ہر وقت دروازوں کے پیچھے بند رہتی ہوں، مگر روح کو قرار نہیں آتا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی مجھے خوف آتا ہے، کسی کی نیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، کسی پہلو مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے زبردستی اپنے لیے جگہ بنائی ہے، مگر پولیس کا خوف مجھے پاگل کیے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ تمہارے کچھ کام ہی غلط ہیں آسیہ، اب کارخانے کو اندر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، اس کا نام وہ نہیں لیتے، مگر یہ ساری شرارت اسی کی ہے، بخدا اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ دینا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے، کئی طریقوں سے ہمیں پریشان کر سکتا ہے، اور دلدار شاہ کو اسی نے لاڈلی بھیجا تھا، کارخانے سے روپے لے کر بھی۔ ہاں، اس پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ گھر واپس نہیں پہنچا تو وہ پولیس میں رپورٹ درج کرا سکتے ہیں، قندیار کا پتہ ان کو بتا سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ اس کے پیچھے میں نے 2 آدمی بھیجے، پہلے نے کہا کہ آپ کو تھانے دار نے بلایا ہے، دوسرے نے راستے میں کہا کہ آپ آج ہی اپنے کاغذ لے کر قندیار چلے جائیں۔ راستے میں اس کی دوسری بیوی کا مکان ہے، وہاں سے اس نے کاغذ لیے، اور جب یہ تھانے پہنچا تو ایس ایچ او وہاں نہیں تھا، ادھر سے یہ ادھر نکل آیا، گاڑی اس کے پاس اپنی ہے، مگر یہ اپنی دوسری بیوی کو تو بتا کر آیا ہوگا نا۔ اتفاق سے اس کی دوسری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے، اس مکان کی چابی ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے۔ دیکھ لو، خطرہ بہرحال اب بھی بہت ہے۔ میں آپ کی ہمدردی کی شکر گزار ہوں بھائی جان، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میں کبھی آزادی کا منہ نہ دیکھ پاتی۔ آپ جب مجھے ملے تو میں آپ کے سامنے کھل کر رو بھی نہ سکی، میں ایسی منزلوں تک پہنچ چکی ہوں کہ نہ میں رو سکتی ہوں نہ ہنس سکتی ہوں۔ بہرحال آپ حکم کریں، اس وقت میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ ہم دراصل کل صبح یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر وہ 1,80,00,000 روپیہ ہے جو بلوں کی صورت میں کسی دفتر میں پھنسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اصغر علی کو یہاں سے لے جائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لے جائیں اسے، بے شک کسی نہر میں پھینک دیں، البتہ ان بلوں میں میرا کچھ حصہ ہو تو وہ مجھے دے دیں کہ میرے گاؤں نے اس معاملے میں بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، تیسرا حصہ تمہارا ہو جائے گا، مگر کہ اتنا روپیے کا تم کرو گی کیا؟ روپیہ تو سب سے بڑی طاقت ہے بھیا، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں روپیہ ملا تو تمہیں پہنچ جائے گا، بہرحال ہم اسے لے کر صبح یہاں سے چل دیں گے تمہاری گاڑی میں۔
باقی تو کا تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ یہاں پڑے رہیں گے، روٹی پانی انہیں ملتا رہے گا اور بس، ضرورت پڑی تو ہم ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ ہم پھر آئیں گے، اس وقت تک ان کی حفاظت کرنا۔ ماں جی کو تم کب بلوا رہی ہو یہاں؟ میرا خیال ہے اگلے ہفتے میں بلوا لوں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ حمید کلری کو لے کر مجھے لاکھوں لاشاری تک پہنچنا ہے، میرا بچہ اس کے پاس ہے، اور اس سے پہلے میں جیل کے لوگوں سے نمٹنا چاہتی ہوں۔ ایک ایک کو میں گولی مار دوں گی، میں ان کا وجود ہی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کیا کرو گی؟ پھر اگر مقدر نے ساتھ دیا تو میں ادھر ہی رہوں گی، ورنہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جاؤں گی۔ میں یہی چاہتی ہوں۔ خدا تمہاری حفاظت کرے، مگر راستہ تم نے بہت ہی خطرناک اختیار کر لیا ہے۔ اپنے ان دوست سے کہنا کہ وہ غصہ تھوک دیں، مجھے ان کے روپے کا لالچ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے کل کلا کو میرا ارادہ بدل جائے تو میں کارخانے صاحب کو چھوڑ دوں اور روپیہ انہیں دے دوں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، اس کو چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ بھیا کیا آپ یہاں رہ نہیں سکتے؟ میں بہت تنہا ہو جاتی ہوں، بخدا میں ایک دن پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گئی اور میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تو بولی، آپ کہیں تو ہم سب یہاں اکٹھے رہ سکتے ہیں، یہ ہمارا نیا گھر ہے ویر جی، میں یہاں اکیلی بہت پریشان ہوتی ہوں۔ اس بارے میں بھی سوچ لیں گے آسیہ، تم ماں جی کو یہاں بلا لو، پھر میں بھی دیکھ لوں گا۔ اگر یہ جاگیر ہماری ہو سکے تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں؟ آبی کا یہ روپیہ ادھر ہی رہے گا، اسے تم جہاں چاہو استعمال کر سکتی ہو، اس کو میں اپنے حساب میں سے رقم دے دوں گا۔ بس اتنا خیال رکھو کہ تمہارے لیے کوئی اور مشکل پیدا نہ ہو جائے۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو بہن، یہی بہتر ہے، انہیں معاف کر دو۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں نے تو اب 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی ہے، شاید اسی طرح میرے دل کو سکون مل جائے۔ ایسا ہی ہوگا، تم زیادہ فکر مند نہ رہا کرو، صبح ہم اصغر علی کو لاہور لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری کار لے جائیں، میں دوسری استعمال کر لوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر راہداری میں نکل آیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر کے بتی بجھا دی۔ میں راہداری میں نکلا تو کچھ ہی دور تجمل حسین کا کمرہ تھا اور اس کی بتی جل رہی تھی۔ میں ابھی اس کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا تجمل حسین اپنے دروازے پر کھڑا زکیہ سے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر زکیہ واپس چلی گئی۔ راہداری کی بتیاں اس وقت بجھی ہوئی تھیں۔ تجمل دروازے سے آگے نہیں نکلا۔ زکیہ کا کمرہ راہداری کے دائیں طرف تھا، وہ اس میں جا گھسی۔ اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا۔ چند لمحوں تک تو میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ زکیہ اس گھڑی بہت عمدہ کپڑے پہنے تھی اور وہ آسیہ کی بہت ہی معتمد ملازمہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ راز و نیاز کسی نئے عذاب کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، کیونکہ تجمل حسین بہرحال وہاں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ کوٹری میں نہیں ڈالا گیا تھا، مگر اس پر مسلسل نگرانی رکھی جاتی تھی اور ابھی تک وہ ذہنی طور پر خود کو اس ماحول میں ڈھال نہیں سکا تھا۔ اور زکیہ کا معاملہ یوں تھا کہ وہ جانتی تھی کہ وہاں بہن جی کس حیثیت میں رہ رہی ہیں۔ وہ اس صورتحال سے کسی بھی وقت فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اس راز و نیاز کے معاملے کو آسیہ کے علم میں لے آؤں؟ میں کچھ زیادہ نہ سوچ سکا۔ الٹے پاؤں میں پھر آسیہ کے دروازے تک جا پہنچا۔ جیسے ہی میں نے ہلکی سی دستک دی، کسی نے اٹھ کر فوراً ہی بتی جلا دی۔ کون ہے؟ آسیہ نے پوچھا۔ میں ہوں آسیہ، ذرا دروازہ کھولو، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور خود پیچھے ہٹ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا آسیہ کہ ابھی ابھی میں نے زکیہ کو تجمل حسین کے کمرے کے باہر دیکھا ہے۔ راہداری میں اندھیرا تھا، ان کو میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے، وہ کسی سازش میں تو مصروف نہیں؟ آسیہ کا رنگ ایک دم سرخ ہونے لگا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے بھیا، اس نمک حرام سے میں سمجھ لوں گی۔ یہ ہے کون آخر؟ یہاں کیسے آ گئی؟ یہ ان 3 عورتوں میں سے ایک ہے جنہیں میں یہاں سے لے گئی تھی کیونکہ یہ بہت پریشان تھی۔ یہ ملتان کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے، خاصی پڑھی لکھی ہے، بہت روتی تھی میرے سامنے کہ یہ اس مکرم علی گورایا سے بہت تنگ تھی۔ دوسری 2 عورتیں بھی ادھر ہی ہیں اور یہ گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ… خیر میں ابھی دیکھتی ہوں۔ نہیں، اس وقت نہیں، تم اس پر نگاہ رکھو، کل بھی یہ تجمل حسین سے بات چیت کرے گی، وہاں تم اسے پکڑ سکتی ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بہت محتاط رہوں گی۔ ان دونوں نے کوئی گڑبڑ کی تو میں ان دونوں کو گولی مار دوں گی، کوئی مذاق سمجھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، میں نے تمہیں خواہ پریشان کیا، اب تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ جب میں آبی کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت تک بستر میں لیٹ چکا تھا مگر جاگ رہا تھا۔ بڑی دیر لگا دی تم نے؟ کچھ نہیں یار، بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، میں اس سے پوچھ آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ اصغر علی کو بے شک لے جاؤ، چاہو تو دریا میں پھینک دو، مجھے کیا؟ ہاں یہ ٹھیک کیا اس نے، اتنی دولت اس سے برآمد ہو سکے تو اور کیا چاہیے اسے؟
کچھ حصہ بھی مانگا ہوگا اس نے. تیسرا حصہ مانگتی ہے وہ. میرا خیال ہے اسے دے دینا چاہیے. ہاں 60 لاکھ روپیہ یہی رقم بنتی ہے نا؟ ہاں میں نے کہہ دیا کہ تمہارا بریف کیس بھی ہم چھوڑ کر جائیں گے. وہ روپیہ میں تمہیں لاہور جا کر دے دوں گا. اور رہنے دے, مجھے ضرورت نہیں ہے روپے کی. تیرے میرے پیسے کوئی دو نہیں. بہرحال ہم صبح یہاں سے چل دیں گے. ہاں یہ بہتر رہے گا. مگر ابھی ایک بات معلوم کر کے میں ڈر گیا ہوں. وہ تجمل حسین ہے نا, اس نے ذکیہ سے کچھ ساز باز کر لی ہے. میں نے خود ذکیہ کو اس کے کمرے کے باہر دیکھا ہے. ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے. میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ ہنسنے لگا. تجمل حسین بھی اب کیا کرے, خالی بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا ہوگا. سوچتا ہوگا کچھ جوڑ توڑ کرنا ہی چاہیے. نہیں یار, یہ گٹ جوڑ اچھا نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں وہ کہیں کوئی سیاپا نہ ڈال دیں. کیسا سیاپا؟ کچھ نہیں ہوگا یار جی. پتہ نہیں کیا بات ہے ابھی, میں بہت ڈرتا ہوں. آسیہ کا مستقبل مجھے محفوظ معلوم نہیں ہوتا. تو پھر اسے کہو کہ یہاں سے نکل جائے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جائے. دنیا بہت بڑی ہے. پر وہ نہیں مانتی. وہ ہر قیمت پر یہاں رہنا چاہتی ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو اور سو جاؤ. ٹھیک ہے یار, اب سو جانا ہی بہتر ہے. یہ کہہ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بتی بجھا کر بستر میں دبک گیا. نیند نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا. میں نے تکیے پر سر رکھا اور پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا. جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت بڑے دروازے پر بڑے زور کی دستک ہو رہی تھی. میں گھبرا کر بستر سے اٹھ گیا. وہ دستک غیر معمولی قسم کی تھی. باہر صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا. میں نے آبی کو ہلا کر جگا دیا. اوے آبی, یہ دستک کیسی ہے یار؟ کوئی مسلسل دروازہ پیٹ رہا ہے. آبی نے بھی وہ کھٹکھٹ سن لی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آخر یہ ہے کون؟ میرا خیال ہے صبح کے 5 بج چکے ہیں. آبی نے بھی بستر چھوڑ دیا. غوث محمد وہیں سوتا تھا. اس نے وہ دستک سنی تو بندوق اٹھا کر راہداری میں سے گزرتا ہوا بڑے دروازے تک جا پہنچا. اور ہوش ہمیں جب یہ آیا جب ایک اونچا لمبا برج جیسا آدمی پولیس کی وردی میں ملبوس راہداری میں آن دھمکا. ہمارا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اب ہم باہر نکلنے کو ہی تھے کہ اس نے ہمیں بڑی نخوت سے آداب کہا اور بولا, میں ڈی ایس پی میاں والی کاردار نیازی ہوں. ہم اس حویلی کی تلاشی لینے آئے ہیں. میرے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. براہ کرم آپ گورائے صاحب کو اطلاع کر دیں. یہ تلاشی کس سلسلے میں لے رہے ہیں آپ جناب؟ آپ تو ایک پوری گارڈ لے کر آ گئے ہیں. مگر کیوں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا. اس کا رویہ بڑا ہی متکبرانہ سا تھا. وہ گورے چٹے رنگ کا آدمی عجیب نخوت سے مونچھیں پھڑکاتا تھا. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ملک اشرف, اصغر علی خان اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو اس حویلی میں قید کر رکھا ہے. ہم ان کی رہائی کے لیے آئے ہیں. حویلی کے تلاشی کے وارنٹ میرے پاس ہیں. کوئی آدمی مزاحمت نہ کرے. آپ کا نام؟ سردار کریم نواز. اور یہ میرا دوست علی حسن گردیزی ہے. غوث محمد, تم مکرم علی گورائے صاحب کو اندر اطلاع دے دو, سمجھے؟ جی ٹھیک ہے. غوث نے کہا, آئیں آپ اندر تشریف لائیں. میں نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ 2 انسپیکٹر بھی تھے. وہ بھی اندر آ گئے. سپاہی راہداری میں رک گئے. وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے. غوث محمد کوئی 10 منٹ بعد واپس آ گیا. وہ ہانپ رہا تھا. جی میں نے گورائے صاحب کو اطلاع دے دی ہے. وہ ادھر ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. حویلی میں کون کون رہتا ہے؟ جی ہم تو خیر مہمان ہیں, لاہور سے آئے ہیں. میرا خیال ہے مکرم علی گورائے کے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا. ایک ان کی ہمشیرہ ہیں, کچھ ملازم ہیں اور بس. آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ گورائے صاحب ہمارے دوست ہیں, کبھی کبھار ہم ان کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا, ان کے نام لکھ لیں فقیر احمد صاحب. اور تمہارا کیا نام ہے؟ جی میرا نام غوث محمد ہے. تم کب سے یہاں پر ہو؟ 9-10 سال سے. گورائے صاحب کی خدمت کرتا ہوں اور بس. آبی کے چہرے سے تردد نمایاں ہو رہا تھا. سگریٹ سلگا کر اس نے پیکٹ میری طرف بڑھا دیا. میں اس کی پریشانی کا سبب سمجھ رہا تھا. پولیس بلاخر ہم تک آن پہنچی تھی. انہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کیرل کی واردات کا پتہ چل چکا تھا اور وہ تینوں آدمی اندر موجود تھے. ان کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے تھے. این ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں جو مجھے بھی پہچان لیں. کوئی ایسے معاملے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ اور وہ کاردار نیازی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. میرے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا, مگر میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا. ان کے شک کو میرا فرار اور زیادہ سنگین بنا سکتا تھا. آبی کو تو خیر وہ نہیں جانتے تھے, وہ اس موقع پر لاہور میں تھا. مگر میں اپنی صورت کیسے چھپا لیتا؟ یہ بڑا ہی غلط ہاتھ پڑ گیا تھا ہم پر. اور ہم اس صبح اصغر علی خان کو لاہور لے جانا چاہتے تھے. جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا اس حویلی سے کیا واسطہ ہے نیازی صاحب؟ وہ دراصل ادھر کیرل میں پہاڑیوں کے قریب ایک بڑی واردات ہوئی ہے. ڈاکوؤں نے تمام ٹھیکیداروں کو, مزدوروں کو اور ہر شے کو تباہ کر دیا ہے. ملک اشرف بھی وہیں تھے, وہ بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ہمیں یہ اطلاع کل شام ہی ملی ہے. ہم اس سلسلے میں لاڈلی بھی گئے تھے اور ہم وہاں سے ہی آ رہے ہیں. لاڈلی گاؤں کے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو کسی نے ٹرکوں میں ڈالا اور انہیں لے کر کیرل میں نہر کی کھدائی پر لگا دیا.
مگر ان کی بات کا یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی ایک آدھ آدمی بیگار میں پکڑا جاتا ہے کہ پورا گاؤں؟ اتنے آدمی ہضم نہیں ہو سکتے. ہمیں وہیں سے معلوم ہوا کہ اس گاؤں کا تعلق اس حویلی سے ہے. یہ ساری باتیں ہمیں ٹھیکیدار نظر شاہ نے بتائی ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ آیا ہے, باہر کھڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ٹھیکیداروں کے کوئی 40 کے قریب چوکیدار بھی وہاں سے غائب ہیں, مگر گاؤں والے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. خیر, ہم سمجھ لیں گے ان سے. وہ گورایا صاحب کہاں ہیں؟ وہ جی بس آ ہی رہے ہیں, میں انہیں اطلاع دے آیا ہوں. غوث محمد نے جواب دیا. میری جان ہوا ہو رہی تھی. کوئی دم بھر کی مہلت مجھے دے دیتا تو میں ان لوگوں کو کسی طرح ان کوٹریوں سے ہٹا دیتا, مگر نیازی کے سپاہی سامنے لان میں پھر رہے تھے, کیونکہ وہ بالکل کھلا پڑا تھا. مہمان خانے کے قریب سے گزر کر وہ وہاں جا ٹھہرے تھے, اور ان کی تعداد کا مجھے صحیح علم نہیں تھا. ہمارے کمرے کی ہر شے البتہ بڑی محفوظ تھی. آبی نے اپنا سب کچھ الماریوں میں بند کر رکھا تھا, اور فرش کے کونے میں اس کا ٹرنک اور بریف کیس دھرا تھا. مجھے اس کی فکر بھی لگ گئی تھی. پتہ نہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا. اگر اجازت ہو تو میں ان کو بلا لاؤں؟ نہیں, آپ برائے کرم ادھر ہی بیٹھیں, وہ خود آ جائیں گے. کیا آپ مجھے بھی مشکوک سمجھتے ہیں؟ جی نہیں, میں نے ایسا تو نہیں کہا. یہ کہہ کر اس نے جیب سے اپنے لیے سگریٹ نکال کر سلگا لیا. تھانے دار بہت مؤدب طریقے سے بیٹھے تھے اور اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے. کوئی 1 منٹ بعد تجمل حسین گورایا وہاں آن پہنچا. آسیہ بھی اس کے ساتھ تھی, مگر وہ اس صبح اپنے سیل عبادے میں ملبوس نہیں تھی, بلکہ اس نے خوبصورت گلابی رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بہت تر و تازہ دکھائی دیتی تھی. تجمل حسین بھی اپنی شیروانی پہن آیا تھا. نیند یا تھکن اس کے چہرے سے قطعاً آیا نہیں تھی. السلام علیکم جناب, میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی ہاں, آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے, آئیے. یہ مکرم علی گورایا ہیں اور یہ ان کی بہن ہے, لندن سے آئی ہیں. نیازی اپنی جگہ سے اٹھ گیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں گورایا صاحب, مگر مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس حویلی کی تلاشی لوں. وہ کس سلسلے میں جناب؟ یعنی پولیس میرے گھر تلاشی لے گی؟ مجبوری ہے. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ملک اشرف حسین آپ کی حویلی میں بند ہے اور ہم ان کو برآمد کرنے آئے ہیں. یہ جھوٹ ہے, بالکل غلط ہے. کیوں بہن جی؟ یہ سراسر الزام ہے. ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو, صرف اطلاع دینے کی ضرورت تھی. باقی کام ہم خود کر لیں گے. اپنے گھر کے تمام افراد کو جو یہاں موجود ہیں ان کے نام لکھوائیں, پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. حضور میں عرض کروں, تلاشیاں لندن میں بھی ہوتی ہیں, مگر اس طرح وہاں کوئی شب خون نہیں مارتا. آسیہ بولی. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم لاڈلی بھی جا چکے ہیں اور وہاں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ نام لکھیں. آپ تلاشی ضرور لیں, لیکن اس سے آگے آپ کی ذمہ داری ہوگی. آج تک کسی کو اس حویلی میں یوں تلاشی لینے کی جرت نہیں ہوئی. مکرم علی گورایا نام ہے میرا. میں جانتا ہوں جناب, آپ اپنا نام لکھوائیں. حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ دونوں بہت ہی مطمئن نظر آتے تھے. چلے جناب, میں آپ کو حویلی کی تلاشی دیتا ہوں. تم آؤ میرے ساتھ غوث محمد, اور آپ برائے کرم ادھر ہی بیٹھیں. میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر تجمل حسین بڑے تحمل اور اطمینان سے نیازی کے ساتھ کمرے سے نکلا تو وہ دونوں انسپیکٹر بھی باہر چلے گئے. راہداری جیسے ہی ان کے وجود سے خالی ہوئی, میں کرسی آگے بڑھا کر آسیہ کے پاس جا بیٹھا. وہ مسکرا رہی تھی. یہ کیا قصہ ہے بہن جی, آپ مسکرا رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوٹریوں میں موجود ہیں, ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹائیں. میں نے دبی زبان میں کہا. وہ ہٹائے جا چکے ہیں, وہ تینوں بھی اور کارخانی بھی. ان کے ساتھ حمید کلری بھی تھا. اچھا, یہ کیسے ہوا؟ انہیں کس نے وہاں سے ہٹا دیا؟ رات 1 بجے مجھے طاہر بیگ نے اطلاع دی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اسے ہم نے لاڈلی میں بٹھا رکھا تھا. کاظم اور صفدر کو میں نے فوراً ہی کام پر لگا دیا. اب مطلب بالکل صاف ہے, یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. وہ سیاہ لبادے والی بھی انہیں نظر نہیں آئے گی. وہ انہیں رات 2 بجے کار میں ڈال کر باہر لے گئے تھے. اب وہ کسی گھنے جنگل میں ہوں گے. اوہ, اب میں سمجھا. سن رہے ہو ابھی, یہ ہماری بہن ہے, ہم تو بس پاگل ہی رہے. یہ سگریٹ مجھے دے دے. حد ہو گئی. اور یہ تجمل حسین, اس کا پارٹ دیکھ کر تم حیران رہ گیا. شیروانی کیسی عمدہ سجی ہے اس پر. ہاں, اس کی میں دن رات بریفنگ کرتی رہتی ہوں. وہ سمجھ چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. کوئی 1.25 گھنٹے بعد وہ سب لوگ بے نیل و مرام واپس آ گئے. انہیں کوئی بھی مطلوبہ آدمی نہیں مل سکا تھا. نیازی بہت جھنجھلایا ہوا تھا. کمرے میں داخل ہو کر وہ بڑی بے دلی سے کرسی پر بیٹھ گیا. وہ تو یہاں نہیں ہے, ان میں سے ایک بھی آدمی یہاں نہیں ہے. کیا آپ کو اطلاع مل چکی تھی؟ میرا خیال ہے آپ کو اپنا سفر شروع کر دینا چاہیے. براہ کرم کوئی اور بات مت کریں. میں آپ کے رویے کی شکایت اوپر والوں سے بھی کر سکتا ہوں. اس حویلی کا ہی لحاظ کیا ہوتا آپ نے. چلو ہمشیرہ, تم اندر چلو. تجمل حسین نے بڑے ہی کڑوے لہجے میں کہا. اس نے نیازی کے اعتماد کی بنیادی ہلا ڈالی تھی. اوپر والوں سے؟ اچھا, ضرور شکایت کریں. میں بہرحال اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اس نظر شاہ کو ادھر بلا بلاول خان. اس نے ایک سپاہی سے کہا. اس کا ابھی تک وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا. کچھ پانی مل سکے گا مجھے؟ یہ بات تو مجھے یاد ہی نہیں رہی. غوث محمد, صاحب کے لیے پانی لاؤ اور اندر جا کر کہو کہ ان سب کے لیے ناشتہ تیار کریں.
آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ آسیہ نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتے کی، میرا خیال ہے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، نیازی نے کہا۔ اتنے میں نظر شاہ اندر آ گیا۔ دراصل اسے نیازی نے اس لیے اندر بلایا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس نے کیرل میں کس کس کو دیکھا ہے، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ 40-42 سال کا بھاری بھرکم آدمی تھا جس کی توند بڑھی ہوئی تھی اور کوٹ کے اندر نہیں چھپتی تھی۔ اس کی مونچھیں نہیں تھی، البتہ داڑھی اسے خوب سجتی تھی۔ ہم نے حویلی کی تلاشی لے لی ہے نظر شاہ، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر شاہ نے ہم تینوں کو غور سے دیکھا اور دروازے سے آگے نکل کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، آپ کی اور میری اطلاع تو یہی تھی۔ ویسے بڑے اندھیر کی بات ہے نیازی صاحب، نہر کا سارا کام بند ہو چکا ہے، نہ کوئی سپاہی نظر آتا ہے نہ مزدور، اور وہ لوگ بھی غائب ہیں۔ دلدار شاہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ چل جائے گا شاہ جی، ضرور پتہ چلے گا۔ بہرحال کوئی خاص بات؟ جی نہیں، میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے گرایا صاحب، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کبھی اچھے حالات میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی گورایا سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر اس کے پیچھے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ 2 جیپیں بھر کر وہاں آئے تھے، مگر انہیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری واپسی میں رکھنا پڑ چکا تھا۔ مجھے یہ بتائیں بہن جی کہ وہ لوگ واپس کب آئیں گے؟ اس کی میں ضمانت نہیں دے سکتی، وجہ یہ کہ ان کا ابھی یہاں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ان پولیس والوں کو نہیں جانتے آپ، کسی نہ کسی آدمی کو یہ ضرور ادھر چھوڑ جائیں گے۔ اب کچھ دنوں کے لیے ہماری کارروائیاں بالکل بند۔ وہ اس وقت میرے اور آبی کے درمیان کھڑی تھی اور باقی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے، یہاں تک کہ تجمل حسین بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم اس روپے کی بات نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ایک چیک ہی تو لینا ہے، ان کے دفتر کا بھی آپ کو علم ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ چیک ضرور حاصل کر لیں اور پھر کسی نہ کسی طرح اپنے حساب میں جمع کروا لیں، بس۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، آسیہ ہنستی ہوئی بولی، مگر ہم یہی چاہتے ہیں بہن جی۔ حضرت صاحب، میرا خیال ہے آپ یہاں ہی ٹھہریں اور اس کام پر بھائی جان کو لگا دیں، ابھی تو آپ لاہور سے آئے ہیں۔ وہ آبی کی بات کاٹ کر بولی، ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس دوران اس شخص کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رات بہت سیخ پا بلکہ چراغ پا ہو رہا تھا یہ۔ مجھے معلوم ہے، ان سب باتوں کی معافی، میں لالچی نہیں ہوں حضرت صاحب، ورنہ کیا کہنے والی تھی بھلا میں؟ آپ نے دوسرا ایب مجھ میں کیا ڈالا تھا؟ او چھڈو جی، کوئی اور گل کرو، جا یار، تو ہی لاہور چلا جا، اگر تو اس چکر میں قید ہو بھی گیا نا تو میں تجھے چھڑا سکوں گا۔ کسی نہ کسی کو تو باہر ضرور رہنا چاہیے، کیوں بہن جی؟ میرا بھی یہی خیال ہے، دراصل آپ کی ہر بات سے میں متفق ہونے لگی ہوں حضرت جی۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا تمہیں اور زیادہ اتفاق دے تاکہ تم بالکل ہی متفق ہو جاؤ۔ ان دونوں نے میرا بیڑا غرق کرنے کی سوچ رکھی تھی، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا خیال تھا کہ مجھے ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا تاکہ مجھے معلوم تو ہو سکے کہ وہ دونوں کیا چاہتے ہیں، پھر میں ان کا ٹھیک طریقے سے تدارک کر سکوں گا اور ان کا اچھی طرح ناختہ بند کر دوں گا۔ اچھا، میں ذرا ناشتہ تیار کرواتا ہوں بھائی، تم ادھر ہی بیٹھو۔ کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ رات میں نے ان کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی راہداری میں، آبی نے آسیہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اس کی ڈٹائی نے مجھے حیران کر دیا تھا، آسیہ سے وہ خواہ بے تکلف ہونے لگا تھا۔ حضرت صاحب، وہ میری خادمائیں ہیں، ان کی صرف آپ جوتی ہی دیکھ سکتے ہیں، پر میں انہیں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بھی آ جا یار، آج ان کا باورچی خانہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ ذرا جلدی بھیج دینا اور زیادہ دیر مت لگانا وہاں، ورنہ بہت ماروں گا میں تجھے۔ میں بس ابھی آیا، چلے بہن جی۔ یہ کہہ کر وہ آسیہ کے ساتھ دوسری طرف چل دیا۔ صحن میں انہیں اکٹھا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، کاش آبی میرا دوست نہ ہوتا۔ اگر وہ رشتے کی تلاش میں اچانک ہی میرے سامنے آ جاتا تو شاید میں آسیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا، مگر اب نہیں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پینترا بدل لیا تھا، کسی بھی بات کا آبی کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہا دھو کر لاہور جانے کے لیے تیار ہو بیٹھا تو آبی غوث محمد کے ساتھ میرے لیے ناشتہ لے کر واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اوے جا تو پانی شانی لیا غوث محمد، زبردست قسم کے قیمے کے پراٹھے بنوا کر لایا ہوں، آج کا ناشتہ ذرا ہیوی ہونا چاہیے کیونکہ تو سفر پر جا رہا ہے پیارے۔ تو گویا تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی تو سمجھدار آدمی ہے پیارے، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ میری تمام تر کوشش کے باوجود آبی میرے ساتھ لاہور جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اسی روز کو 11 بجے کے قریب قندیار سے نکل کر میاں والی چل دیا۔ آسیہ کے پاس اس روز کار کوئی بھی نہ تھی، شاید وہ قاسم اور صفدر لے گئے تھے قیدیوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے۔ میرے ساتھ اصغر علی بھی نہیں تھا، حالانکہ وہی آدمی مجھے اتنی بڑی رقم کا چیک دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ ملک اشرف بھی انہی کے تحویل میں تھا۔ میں نے بہرحال لاہور جانے کی سوچ رکھی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے بڑے صاحب کو سازش میں ملک اشرف اور حاجی عبدالستار کے ملوث ہونے کی اطلاع دوں۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ان کے ہاتھوں کسی بھی دن تباہ ہو سکتے تھے۔ میاں والی سے میں گاڑی میں بیٹھا تو اس وقت
شام کے 4 بج رہے تھے. آسیہ سے آتے وقت میں ایک سائلنسر لگا پستول لے آیا تھا اور وہ میری جیب میں تھا. جب میں صبح سویرے لاہور پہنچا تو اس فضا میں سانس لے کر خوشی محسوس نہیں ہوئی. ایک عجیب سی تنہائی اور بے بسی کا احساس مجھ پر طاری تھا. سب سے پہلے میں بڑے صاحب سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہ بات یوں ناممکن ہو گئی تھی کہ ستناجہ صاحب فوت ہو چکے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا بھائی محسن کہاں ہوگا. البتہ حاجی عبدالستار کو میں ڈھونڈ سکتا تھا کہ وہ ایک ہوٹل چلا رہا تھا. ان سب کی نشاندہی بہت ضروری تھی، لیکن معاملہ تو بڑے صاحب سے ملنے کا تھا. اس کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. خدا گواہ ہے مجھے روپے پیسے کا لالچ ہرگز نہیں تھا. اگر وہ رقم مجھے مل جائے تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ساری کی ساری آسیہ کے حوالے کر دوں گا. اس کے آرام کے لیے میں ہر کام کر سکتا تھا. وہ جاگیردارنی بن کر رہے، میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی. اب میں اسے ہر لحاظ سے آباد دیکھنا چاہتا تھا اور میری آرزو تھی کہ اسے کسی چیز کی تمنا نہ رہے. وہ یہ نہ کہے کہ فلاں شے میری دسترس سے باہر ہے. اور یہی اب میری زندگی کا مقصد تھا. میں اب اگر جینے کی آرزو کرتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ابھی دھمن اور عالیہ سے انتقام لینا تھا. یہ 2 ہی مقاصد میرے سامنے رہ گئے تھے. ایسے میں مستند آرا کو بھی بھلا سکتا تھا اور شیردل آہو کو بھی کہ ان سے میں کوئی بھی غرض نہ رکھتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.